बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस नए सबक में जो हमारा सबक नंबर 6 है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो इबारत पढ़ेंगे उसमें हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ एक ख़बर है। इस इबारत के ज़रिए आज हम बहुत ही अहम ताबीरात पर गौर करेंगे और चंद नए अल्फाज, नई ताबीरात को मिसालों से वाज़ह करने की कोशिश करेंगे। मसलन अद्दा इलाही एक ताबीर है, हम उसको सीखेंगे। इसी तरह शक्कल ख़तरन की एक ताबीर है, हम उसे भी सीखेंगे। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अरबी की इबारत आपके सामने है, अल्फाज के मानी भी दिए हुए हैं। तो पहले आप खुद से एराब के साथ इस इबारत को पढ़ने और उसको हल करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले हम एराब के साथ इबारत पढ़ेंगे और फिर उसकी तशरीह व तौज़ीह शुरू करेंगे और जो चंद अल्फाज हैं या ताबीरात हैं उनको मिसालों से वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हज़्ज़र रईसुल वज़राइल हिंदिय्यु अम्सी الصين من أن عصر السياسة التوسعية انتهى بعد أسبوعين على مواجهات أدت إلى مقتل 20 جنديا هنديا। اعراب पे गौर कीजिएगा। हज़्ज़र रईसुल वज़राइल हिंदिय्यु, हज़्ज़रा पे हम बात कर चुके हैं अपने एक वीडियो में, तो आप उसे देख लीजिए। हज़्ज़रा का मतलब वैसे आगाह करना, खबरदार करना होता है और यमीन के सिले के साथ आता है। रईसुल वज़रा कहते हैं वज़ीर आज़म को, प्राइम मिनिस्टर को। और यहाँ पे अल हिंदिय्यु हम पढ़ रहे हैं इसलिए कि वो रईस की सिफत है। अल वज़रा ये मुज़ाफ़ इलैह है, रईस मुज़ाफ़ है, तो अल हिंदिय्यु पे वही एराब आएगा जो रईसों पे आएगा। चूँकि रईस यहाँ पे फ़ाइल है, मरफू हो रहा है, तो अल हिंदिय्यु भी मरफू होगा। तो क्या पढ़ेंगे? रईसुल वज़राइल हिंदिय्यु। अमसी, अमसे ये ज़र्फ़ है और अमसे कहते हैं गुज़श्ता कल को, और ये मबनी पर कसरा होता है और इसके माना है गुज़श्ता कल के। अस्सीना हज़्ज़रा का मफ़ूल है, रईसुल वज़रा ये फ़ाइल हो गया, अस्सीना ये मफ़ूल हो गया, इसलिए हम इसको मंसूब पढ़ रहे हैं। तो हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता कल चीन को आगाह किया, ख़बरदार किया। किस चीज़ से ख़बरदार किया? मिन अन्न असर सियासती तवस्सुइयती इंतहा, इस बात से आगाह किया कि तवस्सु कहते हैं हम फैलने को, कुशादगी को, और तवस्सुई का मतलब होगा तौसी पसंदाना। तो किस बात से आगाह किया और ख़बरदार किया कि तौसी पसंदाना सियासत का ज़माना गुज़र चुका। तौसी पसंदाना सियासत का ज़माना इंतहा गुज़र चुका। यहाँ पे हम इंतहा के लफ्ज़ को थोड़े मिसालों से वाज़े करेंगे। इंतहा कई मतलब में इस्तेमाल होता है। एक मतलब तो इसका सादा सा है कि इंतहा ख़त्म हो गया, गुज़र गया, ख़त्म हो गया। मसलन हम कहें इंतहतिल हफ़लतु, पार्टी ख़त्म हो गई, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इंतहा फ़स्लुश्शिताई, सर्दी का मौसम गुज़र गया, सर्दी ख़त्म हो गई। तो एक तो ये ख़त्म होने के मतलब में इस्तेमाल होता है। दूसरा, जब इलाके सिला के साथ आता है ये लफ्ज़ तो पहुँचने के मतलब में इस्तेमाल होता है। जैसे हम अगर कहते हैं, जैसे बलगा होता है कि बलगनी अन्नहु ज़हबा, मुझे ये ख़बर पहुँची कि वो जा चुका। तो इसी तरह अगर इंतहा इलैया इस तरह से इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होगा कि मुझे खबर पहुंची, मुझ तक ये बात पहुंची, पहुंचने के मतलब में। मसलन मिसाल देखिए, इंतहा इलैया खबरु वसूलिही, मुझे उसके पहुंचने की खबर मिली। एक दूसरी मिसाल लीजिए, इंतहा इलैहि सौतु, उस तक आवाज़ पहुंची। तो यहाँ पे ये बलागा के मतलब में इस्तेमाल होता है। एक तीसरा इस्तेमाल इसका क्या है? एक तीसरा इस्तेमाल जब बा और इला के सिले के साथ आए तो इसका मतलब होता है किसी अंजाम तक पहुंचाना या पहुंचना, किसी नतीजे तक पहुंचना। मसलन यहाँ पे हम कहें इंतहा बिहिल जुउ इलल इंतिहारी, भूख ने उसे खुदकुशी तक पहुंचा दिया। इंतहा बिहिल जुउ इलल इंतिहारी, भूख ने उसे खुदकुशी तक पहुंचा दिया। तो यहाँ पे एक नतीजे तक पहुंचने के मतलब में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह इंतहा जब अन के सिले के साथ आए तो मतलब होता है किसी चीज़ से बाज रहना, रुकना, इम्तना, किसी चीज़ से बाज आ जाना। मसलन इंतहा अन तदखीनी, वो सिगरेट नोशी से बाज आ गया। इंतहा अन तज़यीअल वक्ती, वो वक्त बर्बाद करने से बाज आ गया।
انتہا کا ایک اور استعمال ہے جو بہت استعمال ہوتا ہے، تو اس پہ دھیان دیجئے گا اور آپ اس کو روزمرہ کی اپنی گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ من کے صلہ کے ساتھ آتا ہے۔ جب ہم من کے صلہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں انتہا کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو مکمل کرنا، کسی کام کو ختم کر لینا، کسی کام سے فارغ ہو جانا۔ مثلا میں کہوں کہ میں کھانے سے فارغ ہو گیا تو میں کہہ سکتا ہوں انتہیت من الطعام، یا میں کہہ لوں انتہیت من العمل، یعنی اتممت العمل، میں نے کام ختم کر لیا۔ انتہیت من القراءۃ، میں نے پڑھ لیا۔ انتہیت من البحث، یعنی اکملت البحث، اتممت البحث، میں نے ریسرچ مکمل کر لیا۔ انتہیت من المشروع، میں نے پروجیکٹ مکمل کر لیا۔ تو یہ انتہا کے مختلف استعمالات ہیں، ان کو دھیان میں رکھیے گا۔ لیکن یہاں پہ جو استعمال ہوا اس عبارت میں انتہا، وہ اپنے سادہ مطلب میں، یعنی ختم ہونے کے مطلب میں۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کا لفظ دیکھیے، بعد اسبوعینی۔ اسبوع یہ تثنیہ ہے، اسبوعن کا اسبوعن کہتے ہیں ہفتے کو۔ اسبوعانی حالت رفع میں ہوگا، اسبوعینی حالت نصبی اور جری میں ہوگا۔ علی مواجہات ادت الی مقتل 20 جندیا ہندیا۔ مواجہہ آمنا سامنا ہونا، ٹکراؤ، جھڑپ کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور تعبیر دیکھیے، ادا الی، یہ بھی بہت اہم تعبیر ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اور اس کا بھی استعمال بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی اصل میں ادا کا اگر لغوی ترجمہ دیکھیے، لغوی معنی دیکھیے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا۔ ادا واجبہ، اس نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ ادیت الصلاۃ، میں نے نماز ادا کر لی۔ تو ادا کرنا، ذمہ داری نبھانا۔ ادا مسئولیتہ، اس نے اپنی ذمہ داری نبھا لی کے مطلب میں ہے۔ لیکن جب ادا الا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ایک یہ تعبیر بن جاتی ہے، یہ ایک اصطلاح بن جاتا ہے، اور اس کے معنی ہو جاتے ہیں، وہی معنی ہو جاتا ہے جو انتہا بھی الا کا مطلب ہوتا ہے، یعنی کسی نتیجے تک پہنچانا، سبب بن جانا کسی چیز کا۔ مثلا مثال دیکھیے یہاں پہ، وہی مثال میں نے یہاں پہ ایک دی ہے، پہلی مثال، ادا بہ الجوع الی الانتحار، بھوک نے اسے خودکشی تک پہنچا دیا۔ انتہا بہ الجوع الی الانتحار اور ادا بہ الجوع الی الانتحار دونوں ایک ہی مطلب میں ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، ادا بہ المرض الی الوفات، مرض نے اسے موت تک پہنچا دیا۔ ادت بہ جہودہ الی النجاح، اس کی کوششوں نے اسے کامیابی تک پہنچایا، یعنی وہ اپنی کامیابی کوششوں کے نتیجے میں کامیاب ہوا۔ ایک اور مثال دیکھیے، ما الذی ادى الی ظہور ویروس کورونا، کون سی چیز کورونا وائرس کے ظاہر ہونے یا پیدا ہونے کی وجہ بنی ہے۔ تو سمجھ گئے اس کا مطلب، سبب بننا، کسی نتیجے تک پہنچانا، کسی انجام تک پہنچانا۔ تو اب ہم پھر سے غور کرتے ہیں اس عبارت پہ اور اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل ہندوستانی پرائم منسٹر نے چین کو متنبہ کیا، آگاہ کیا اس بات سے کہ توسیع پسندانہ سیاست کا زمانہ گزر چکا۔ اثر کہتے ہیں زمانہ کو۔ بعد اسبوعینی، بعد اسبوعینی کے جو تعلق ہے وہ حذرہ سے ہے۔ کب آگاہ کیا؟ 2 ہفتوں کے بعد۔ کس چیز کے 2 ہفتے کے بعد؟ علی مواجہات، ان جھڑپوں کے 2 ہفتے کے بعد، عدت جس نے پہنچا دیا، جس کا انجام کیا ہوا؟ جس کا انجام 20 ہندوستانی فوجوں کا قتل ہوا۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا۔ مطلب کیا؟ کہ ان جھڑپوں کے بعد جس میں 20 ہندوستانی فوجیوں کی جان چلی گئی، ان جھڑپوں کے 2 ہفتے بعد جن میں 20 ہندوستانی فوجیوں کی جان چلی گئی، ہندوستانی پرائم منسٹر یا وزیر اعظم نے چین کو آگاہ کیا، چین کو خبردار کیا کہ توسیع پسندانہ سیاست کا زمانہ ختم ہو چکا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، اعراب پہ غور کیجئے گا، عبارت دیکھیے گا۔ وقال مودی خلال كلمة في القاعدة العسكرية التاريخ شاهد على هزيمة القوات التوسعية أو اضطرارها إلى العودة أدراجها انتهى عصر السياسة التوسعية من دون أن يسمي الصين۔ اس کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں۔ کلمہ مطلب انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا، فی القاعدہ العسکریہ، قاعدہ کہتے ہیں، قاعدہ قانون کو بھی کہتے ہیں اور قاعدہ اڈا کو بھی کہتے ہیں، بیس کو۔ تو القاعدہ العسکریہ کا مطلب ہوگا فوجی اڈا، عسکر کا مطلب ہوتا ہے لشکر، فوج۔ حزیمہ شکست، قوت قوات کا اصل مطلب ہوتا ہے طاقت، قوت، لیکن قوات کا لفظ ہم فوج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔
یا ایسے بھی طاقتوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. توسعی ہم بتا چکے ہیں. استرہ کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا. استرہ الجوع الی الانتحار، اس لفظ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. بھوک نے اسے مجبور کر دیا، اس کے کہتے ہیں اجبرہ علی الانتحار. اجبرہ استرہ، یہ لفظ مجهول بھی استعمال ہوتا ہے. اضطررت انا الى الخروج من البيت. اضطررت انا من الخروج الى البيت، میں گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا. تو یا انا مضطر، میں مجبور ہوں. انا مضطر، اس کا مجهول استعمال ایسے ہوتا ہے. الى العودة ادراجها، یہاں پہ اب یہ تعبیر دیکھیے، عاد ادراجہ. عاد ادراجہ کا مطلب ہوتا ہے الٹے پاؤں واپس لوٹنا. درج ادراج اس کا مطلب ہوتا ہے وہ راستے جس پہ آپ چل چکے ہیں. تو اگر اسی راستے سے اگر آپ واپس ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ الٹے پاؤں واپس آنا. مثال کے طور پر چند مثالیں میں نے یہاں پہ دی ہیں. ذهبت الى السوق ولكن عدت ادراجي بسبب الازدحام، میں بازار تو گیا لیکن وہاں پہ اتنی بھیڑ تھی کہ میں الٹے پاؤں واپس آ گیا. خرج الطالب من الصف ولكن عاد ادراجه حين راى الاستاذ. طلبہ صف میں تھے، استاذ نہیں آئے تھے. ایک طالب علم صف سے باہر نکلا، درجے سے باہر نکلا، لیکن الٹے پاؤں واپس آ گیا جب اس نے باہر استاذ کو دیکھا. تو یہاں پہ بھی یہ لفظ الٹے پاؤں واپس ہونے کے مطلب میں استعمال ہوا ہے. تو اب اس کا یہاں تک کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں ایک لفظ اور ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. سما یسمی کا مطلب ہوتا ہے نام دینا، کسی کو نام سے پکارنا. تو من دون ان یسمی السین کا مطلب ہوگا یہاں پہ چین کا نام لیے بغیر. تو اب ترجمہ کرتے ہیں اس کا. وقال مودی خلال کلمۃ فی القاعدۃ العسکریہ، فوجی اڈے پر اپنی گفتگو کے دوران مودی نے کہا کہ تاریخ توسیع پسندانہ طاقتوں کی شکست پر شاہد ہے. تاریخ گواہ رہی ہے کہ توسیع پسندانہ طاقتیں شکستیاب ہوتی ہیں. او استرار ریحا ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ استرار کا عطف ہو رہا ہے حزیمتی پہ. حزیمہ مجرور ہے اعلیٰ کی وجہ سے، تو استرار بھی مجرور ہوگا. تو یا تو شکست کھائی ہیں توسیع پسندانہ طاقتوں نے، یا وہ مجبور ہوئی ہیں الٹے پاؤں واپس ہونے پر، یا وہ مجبور ہوئی ہیں الٹے پاؤں واپس ہونے پر. انتہا عصر السیاست التوسعیہ، توسیع پسندانہ سیاست کا زمانہ گزر چکا. من دون ان یسمی السین کا تعلق پھر قال سے ہو جائے گا. تو کیا ترجمہ ہوگا کہ مودی نے چین کا نام لیے بغیر فوجی اڈے پر اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ تاریخ توسیع پسندانہ طاقتوں کی شکست پر گواہ رہی ہے، کہ شکست کا گواہ رہی ہے. توسیع پسندانہ طاقتوں کی شکست یا ان کے الٹے پاؤں واپس لوٹنے پر گواہ رہی ہے. مطلب کیا اس کا مطلب؟ تاریخ نے دیکھا ہے کہ توسیع پسندانہ طاقتیں یا تو شکست سے دو چار ہوتی ہیں یا پھر وہ الٹے پاؤں واپس لوٹنے پر مجبور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک واضح ہو گیا. من دون ان یسمی السین ہم اس کا ترجمہ پہلے ہی کر چکے. اب آگے دیکھتے ہیں. وہ اضافہ کا مطلب ہوتا ہے اضافہ کرنا کسی چیز میں. یہ لفظ ہم آج کی صحافت میں اس کا استعمال زیادہ ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں، جب کسی کی بات نقل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، پھر آگے جب کہتے ہیں کہ انہوں نے مزید کہا تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے مزید کہا. وَأَضَافَ أَظْهَرَتِ الْقُرُونُ الْمَاضِيَةُ أن السياسة التوسعية دمرت الإنسانية. عقلية التوسع هذه لطالما شكلت خطرا جسيما على السلام العالمي. اس کے الفاظ ہم دیکھیں. اس میں دمرہ کا ایک لفظ آیا ہوا ہے. دمرہ کہتے ہیں کسی چیز کو تباہ و برباد کرنا. دمرہ تدمیر، دمرہ یدمر تدمیر، تباہ و برباد کر دینا. عقلیہ کہتے ہیں ذہنیت کو. توسع لطالما شکلت خطر، یہ تعبیر دیکھیے. اس میں ایک لفظ آیا ہے طالما. طالما کا مطلب ہوتا ہے کثیرا، بسا اوقات، اکثر و بیشتر. اس کو ہم چند مثالوں سے سمجھتے ہیں. مثلا میں کہوں طالما انتظرتک، یعنی انتظرتک طویلا، میں لمبے وقت تمہارا انتظار کیا میں نے. طالما حذرتک من نتائج تضییع الوقت، بارہا میں نے تمہیں آگاہ کیا ہے اپنا وقت ضائع کرنے سے. اپنا وقت ضائع مت کرو، اس بات سے میں نے بارہا تمہیں خبردار کیا ہے. لطالما عاشت الہند الفقر والفساد، ہندوستان طویل عرصے سے یا طویل عرصے تک
بھوکمری، محتاجگی اور کرپشن کا شکار رہا ہے، کرپشن کی زندگی جی رہا ہے۔ طالما رغبت فی السفر، اکثر تمہیں سفر کی خواہش رہی ہے، عرصے سے تمہیں سفر کی خواہش رہی ہے۔ آج ہم اس کا ایک نیا استعمال دیکھیں گے۔ طالما کا مطلب کثیرا ما ہوتا ہے، طالما انتظرتک کثیرا ما انتظرتک، بہت زیادہ میں نے تمہارا انتظار کیا۔ لیکن آج کی جدید عربی میں اور خاص طور سے صحافتی عربی میں یہ لفظ شرطیہ کے مطلب میں استعمال ہونے لگا ہے، شرطیہ بن گیا ہے۔ اصل میں یہ انگریزی کے ایک ایکسپریشن ایز لانگ ایز کا ایک دم بالکل ہو بہو ترجمہ ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں انگریزی میں ایز لانگ ایز یو آر ود می آئی ہیو نو فیئرس، جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، تو ایسی جگہ پہ ایسی تعبیر کے لیے آج کے عربی میں طالما کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب کہیں گے طالما انت معی فلا داعی لی الی الخوف، جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں دیکھیے۔ پہلی مثال میں طالما کا لفظ اپنے قدیم معنی میں استعمال ہوا ہے، طالما رغبت فی السفر، یعنی کثیرا ما رغبت فی السفر، بسا اوقات تمہیں سفر کی خواہش رہی ہے، عرصے سے تمہیں سفر کی خواہش رہی ہے۔ لیکن جو دوسری مثال ہے یہاں نیچے، اس میں یہ طالما کا لفظ شرطیہ معنی میں استعمال ہوا ہے، جب تک کے مطلب میں۔ مطلب اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ طالما رغبت فی السفر فماذا يمنعك، جب تک تمہارے اندر سفر کی خواہش اور رغبت ہے تمہیں کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اگر تمہارے اندر سفر کی خواہش ہے، رغبت ہے، تو تمہیں کون سی چیز روک سکتی ہے؟ as long as you wish to travel what can stop you، اور انگریزی میں اس کا اس طرح سے ترجمہ ہوگا، ایز لانگ ایز، یہ ایک ایکسپریشن ہے، اسی کا یہ ترجمہ ہے۔ نیچے دیکھیے ایک اور مثال، لا يمكنني ان اخرج طالما لم تتحسن الظروف، میں باہر نہیں نکل سکتا، لا يمكنني ان اخرج، میں باہر نہیں جا سکتا جب تک حالات اچھے نہیں ہو جاتے، جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے میں باہر نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پہ طالما جب تک کے مطلب میں ہے۔ تو یہ دونوں استعمال آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہاں پہ ایک اور تعبیر دیکھیے، شکل خطرا، شکل یشکل تشکیل کا مطلب ہوتا ہے کوئی شکل دینا، کوئی چیز بنانا، ترتیب دینا۔ مثلا ہم کہیں کہ شکلت مجموعۃ علی الواٹس ایپ، میں نے واٹس ایپ پر ایک گروپ بنایا، ایک گروپ تشکیل دیا، تو وہاں پہ وہ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ اس مطلب میں بھی استعمال ہوتا ہے جس مطلب میں ہم مسئلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے ایک ویڈیو میں ہم نے مسئلہ کی مثالیں دی تھیں کہ مسئلہ کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ چند مثالیں شکلہ کی دیکھیے تو اس کے استعمال کی وضاحت ہوگی۔ مثلا ہم کہتے ہیں ان حصول شہادت العالمیت یشکل الغایۃ الوحیدۃ لی، کہ عالمیت کی ڈگری حاصل کرنا ہی میرا واحد مقصد ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، الماء یشکل جزءا اساسیا من الحیات، پانی زندگی کا ایک بنیادی جز ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، التلوث یشکل خطرا علی الصحۃ، التلوث کہتے ہیں پولوشن کو، تلوث کہتے ہیں پولوشن کو، پولوشن صحت کے لیے خطرہ ہے، پولوشن صحت کے لیے خطرہ ہے۔ اسی طرح اختلاف الآراء لا یشکل نزاعا، آراء کا اختلاف نزاع کا باعث نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو ویسے ہی یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لطالما شکلت خطرا جسیما علی السلام العالمی، جسیما جسم سے ہی لفظ نکلا ہوا ہے، تو جسیم کہتے ہیں بھاری بھرکم کو۔ تو یہاں پہ خطرن جسیمن کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت ہی زبردست خطرہ، بھاری خطرہ۔ آئیے اب ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم ترجمہ کر چکے ہیں، اب یہاں سے آگے کرتے ہیں۔ اور مودی نے مزید کہا، اظہرت القرون الماضیۃ، گزشتہ صدیوں نے یہ دکھا دیا ہے، اظہرہ ظاہر کرنا، مطلب گزشتہ صدیوں نے یہ ظاہر کر دیا ہے، یہ دکھا دیا ہے کہ توسیع پسندانہ سیاست نے انسانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے کیا کہا کہ یہ توسیع پسندانہ ذہنیت لطالما، بارہا ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کی توسیع پسندانہ ذہنیت عالمی السلام، امن و سلامتی، حفاظت، عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بنا ہے۔ کیا ہوگا ترجمہ؟ کہ اس طرح کی توسیع پسندانہ ذہنیت بارہا عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بنا ہے۔
واضح ہے؟ آج کا ہمارا یہ سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا. ہم نے چند الفاظ اور چند تعبیرات کو مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان تعبیرات کو اپنی مثالوں میں استعمال کرنے کی کوشش کیجئے. اور ہاں، اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ کر سکیں. پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نئی عبارت کے ساتھ، کچھ نئے الفاظ کے ساتھ اور کچھ نئی تعبیرات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.